बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 28 दिसंबर है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुहेल अफरीदी के दाखिले पर पाबंदी। कैंट में क्यों दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, सुहेल अफरीदी पुलिस वालों को क्या कहते रहे, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और क्या आपको वीज़ा दरकार है पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जाने के लिए, और सुहेल अफरीदी से मुलाकात करने वाले सहाफ़ियों को क्या पैगाम दिए गए, किसको क्या कहकर रोका गया, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और आज सुहेल अफरीदी से कौन कौन मिला है ये भी आपको मैं बताऊंगा। और फिर 10 सवालात, और इन 10 सवालों का जवाब जो सुहेल अफरीदी ने दिया। लोग सुहेल अफरीदी को रीड कर रहे थे कि उनका तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, असीरान को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, और इसके साथ साथ क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे, कब लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है। यानी सवालों के ज़रिए सुहेल अफरीदी का प्लान जानने की कोशिश की गई और उन्हें कंट्रोवर्शियल भी बनाया गया। इस तमाम जो 10 सवालों का जो मरकज़ था वो सुहेल अफरीदी, और जिन लोगों ने ये सवाल लिख कर दिए इनका मकसद क्या था ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने रहनुमाओं को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है इन 3 दिनों में, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर जनरल फैज़ की अपील फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के सामने है। ये अपील क्या है और इसमें क्या कहा गया, ये खबर भी मैं आपको दूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इरफान हाशमी टॉक्स एक नया प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री चैनल हमने बनाया, और मकसद ये था कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म हो, जाकर उसे जरूर चेक कीजिएगा। और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्रीज हम बना रहे हैं इसका रेवेन्यू हम पाकिस्तान में स्किल सेट पे खर्च कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मिशन है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ आपने जाकर चैनल को ज्वाइन करना है, यहाँ की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस रेवेन्यू को भी हम पाकिस्तान में स्किल सेट के ऊपर जितना हो सकता है हम खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे ना अक्सर 78 बरस का जिक्र करता हूँ। इन 78 बरसों में क्या हुआ इस जमहूरियत के साथ। पाकिस्तान की जमहूरियत को मुसलसल डीरेल किया जाता है। हर दौर में एक नई डॉक्ट्रिन होती है, एक नया नज़रिया होता है, एक नई स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर आमिर आते हैं। खाकी वर्दी में लोग आपको एक नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाएंगे, और ताकत के ईवानों में बैठकर पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान की आवाम का फैसला किया जाता है। जब भी कोई मकबूल लीडर पाकिस्तान में आया या अवाम ने किसी को मकबूलियत की कुर्सी पर बिठाया, तो ये पाकिस्तान में ताकतवरों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग जो मकबूल नहीं थे उनके साथ मिलकर उस मकबूल शख्सियत के खिलाफ एक मिशन का आगाज़ कर दिया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा आपके मिशन, आपकी तदबीरें सब उल्टी पड़ जाती हैं, क्योंकि जब आपका मुकाबला पाकिस्तान में अवाम से होगा तो फिर आप कैसे करेंगे। पाकिस्तान में सुहेल अफरीदी एक मिशन पर निकल पड़े हैं। ये मिशन इमरान खान का मिशन है, ये मिशन पाकिस्तान की 78 साला जमहूरियत को बचाने का मिशन है। ये मिशन उन लोगों के खिलाफ है जो हमेशा से इस गाड़ी को डीरेल करते रहे। आज पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार के ऊपर पाबंदी है। आप सवाल नहीं कर सकते, और सवाल वही होगा जो आपके घर से लिखकर आपको कोई देगा, व्हाट्सएप के ऊपर आएगा, वही आप अपने मुखालफिन से सवाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार की जो दोस्त जंग लड़ रहे हैं उनको आज रोका गया और सुहेल अफरीदी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। सुहेल अफरीदी पिछले 3 दिनों से लाहौर में है, और इन्होंने इन 3 दिनों में पाकिस्तान में हर तबके को बेनकाब किया, अपनी जमात के लोगों को बेनकाब किया, पाकिस्तान में उन प्रॉक्सीज को बेनकाब किया जो जमहूरियत का दावा करते हैं और कारकर्दगी के आपको इश्तिहारात दिखाते हुए, छापते हुए, बांटते हुए नजर आएंगे। लेकिन इनकी कारकर्दगी क्या है वो आपको पिछले 3 दिनों में पता लग गया। जब भी सुहेल अफरीदी सड़क पर निकला, लोगों ने उसे बताया कि मकबूल कौन है और कबूल कौन है, और ये विजुअल्स शायद पाकिस्तान में कुछ लोगों को कबूल नहीं हो रहे। इसका उन्होंने एक तरीका ये निकाला कि आज एक सिटिंग थी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ। ये पहले से कई हफ्ते पहले ये ऐलान कर दिया गया था। खबर के मुताबिक बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के मालकान को ये फ़ोन करके कहा गया कि ख़बरदार कोई सुहेल अफरीदी से मिलने के लिए गया। अपने एंकर्स को रोके, डायरेक्ट फ़ोन करके उनको धमकियां दी गई कि ख़बरदार तुम गए और सुहेल अफरीदी के साथ नहीं बैठा, इसे तन्हा छोड़ दो, इसे अकेला छोड़ दो, इसे पता लगे कि ये इतना ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट नहीं है। ये आपकी कोशिश थी, लेकिन इसके बावजूद
पाकिस्तान का जो डिजिटल मीडिया है वो पहुंचा, आपके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाफ़ी भी पहुंचे, वो लोग जो सुहेल अफरीदी के काफ़िले को कहते थे कि भाईजान बंदे नहीं सन और खाली थे, वो बिल्कुल सुहेल अफरीदी के लेफ्ट साइड पे मंसूर अली खान साहब बैठे हुए थे। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट एंकर्स पहले मिले, उसके बाद सहाफ़ी जो बीट रिपोर्टर्स थे वो मिले, और फिर डिजिटल मीडिया की टीम भी सुहेल अफरीदी से मिली है। और बताया जाता है कि सहाफ़ियों के ऊपर प्रेशर था कि किसी सूरत भी आपने सुहेल अफरीदी से नहीं मिलाएंगे। उन्होंने एक और भी काम किया, जो गार्ड का वाकया हुआ तो लाहौर प्रेस क्लब ने इस पर एक मुल्क गिर और पता नहीं क्या क्या, वो कह रहे थे कि जी हम एहतजाज करेंगे और इसकी मजम्मत करेंगे। पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत को जिस तरह से सबोताश किया जाता है और जमहूरियत को जिस तरह रांदा दरगाह किया गया, यार इस पर भी कभी एहतजाज कर लो। जब एहतजाज की बात आती है तो आप कहते हैं कि जनाब हमारा ये काम नहीं है, हम सिर्फ एक प्रेस क्लब हैं और सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये नाम नहाद यूनियंस, ये नाम नहाद सहाफ़ी, ये नाम नहाद सहाफ़त करने वाले आज सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो है वो मजम्मत करने के लिए मैदान में आए। आपकी भी डोरे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हिलाता है और आप ये सब काम करते हैं, लेकिन ये मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में सहाफ़ी पहुँचे। अब ये जो 10 सवालात थे, इन सवालों को सुने, वन बाय वन मैं आपके सामने रखूँगा और आपको ये हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो इस हुकूमत को चलाने वाले हैं और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वो सुहेल अफरीदी से क्या उगलवाना चाहते थे और सुहेल अफरीदी की तैयारी के हवाले से इन्होंने किस तरह से फील्डिंग लगाई हुई थी। ये 10 सवालात करते ना मुकाबला, लाते फॉर्म 45 और दिखाते, गिनवाते, बताते कि पाकिस्तान की आवाम ने हमें वोट दिया है, हमें फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत नहीं मिली, हमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने वोट नहीं दिया, हमें पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया है। हम खैबर पख्तूनख्वा में डैम्स बना रहे हैं, सवात मोटरवेज, दीर मोटरवेज बना रहे हैं, ऑयल एंड गैस के एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। तो ये सुहेल अफरीदी साहब ने इसका जो है वो जवाब दिया। इसके बाद दोस्तों ग्रैंड डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए। सुहेल अफरीदी से पिछले 3 दिनों में ये 3000 दफ़ा सवाल पूछा गया कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की तरफ निकल पड़े हैं। तो ये स्ट्रीट मोबिलाइजेशन होगी कि माजरा असल में क्या है? तो उन्होंने कहा जी कि एक हुक्म इमरान खान का आया कि हमने मज़ाहमत भी करनी है और हम दूसरी तरफ मफाहमत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, यानी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है, और स्ट्रैटेजी क्या है कि तहरीक इंसाफ खुद से इन मुज़ाकरात को लीड नहीं कर रही, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा रहा है और वहाँ से ही हर बात जो है वो की जाएगी। अब इसमें बार बार ये सवाल पूछकर सुहेल अफरीदी की उस प्लानिंग का ये जानना चाहते थे कि वो प्लानिंग क्या है, मफाहमत कौन करेगा, मज़ाहमत कौन करेगा, और एक कन्फ्यूजन जानबूझ के क्रिएट की जा सके कि सुहेल अफरीदी मज़ाहमत की बात करता है, तुम लोग जो है मफाहमत के रास्ते पर निकल पड़े, तो किसकी बात जो है वो तस्लीम की जाए। आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों में टेलीविजन टॉक शोज़ के अंदर भी बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्सियत को बिठाकर ये सवाल वो पूछते हैं। दूसरी चीज़, पंजाब के बारे में कहा कि आवाम निकलती है तो सिर्फ प्लानिंग का फुकदान है, जिसमें हमारी कोताही भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 वर्षों में पंजाब के अंदर लोगों को निकालने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी, और ये लोग जो हार्ड लाइनर्स हैं वो भी आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसमें वो तमाम शख्सियात इसमें गुनाहगार हैं, इसमें उनकी कोताही है, इसमें वो शामिल हैं जिन्होंने किसी के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात को पंजाब के अंदर ख़राब किया। अगर आपकी लीडरशिप होती, आपके पास एक जामे प्लान होता, आपने लोगों को किस तरह मोबिलाइज़ करना है, तो ये एक डिफरेंट किस्म का पंजाब होता। आज तो सर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए ना। आज जो फिगर्स हैं मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा, वो फिगर्स हमें क्या बता रही हैं। ये फिगर्स कभी भी इस नतीजे के साथ आपके सामने ना होती जो आज हम पंजाब के अंदर हालात देख रहे हैं। वो लोग कहते हैं जी कि सुहेल अफरीदी तो KPK से आया था, लेकिन लाहौर को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो अगर पंजाब में लोग निकलेंगे तो यही कुछ होगा। लेकिन दोस्तों 8 फरवरी की रात को अगर आप निकलते तो शायद ये हालात ना होते। और जो तीसरी चीज़ है वो है आलिया हमजा के हवाले से। कुछ लोग पार्टी के अंदर आलिया हमजा को काम करने नहीं दे रहे थे। हमने पिछले कुछ महीनों से ये देखा आलिया हमजा ने क्या काम किया। आलिया हमजा हमाद अजहर के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई, चीफ कोऑर्डिनेटर पंजाब। उनको भी खैर किसी मुकदमे में सज़ा सुना दी गई है। आलिया हमजा ने काम ये किया कि जिन अदालतों में उनकी पेशी थी, मिसाल के तौर पर अगर सरगोदा की किसी अदालत में उन्होंने पेश होना है और उसी दिन आपने गुजरांवाला आना है, तो उन्होंने क्या किया कि उन इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, जो लोकल उनकी जो चैप्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स रख ली, और ताकि उनको इंगेज किया जा सके, उनको बताया जाए कि पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी की जा सके।
اب ان کے حوالے سے بھی کنٹروورشل سوالات لوگوں نے کروائے کہ یہ تیاری کس نے کی تھی، کون کر رہا ہے. اچھا بھی اگر آپ غور کریں نا، سوالوں کے ذریعے جواب جو آ رہے ہیں نا، یہ پتہ کروا رہے ہیں کہ پنجاب میں اب بھی کون ایکٹیو ہے. ان کو پکڑیں گے ہم. پنجاب میں کون کون لوگ جو ہیں وہ آگے پاکستان تحریک انصاف کو اس مقام پر لے کر آگے جہاں پہ سہیل افریدی کہیں بھی جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو یہ سر پلاننگ کو بڑے قریب سے دیکھا جا رہا ہے. عالیہ حمزہ کا نام انہوں نے اس لیے لیا تاکہ ان پراکسیز کو پتہ چل سکے جو تحریک انصاف کے اندر سازشیں کر رہی تھی. اور پھر سے چوتھا سوال ان سے کیا گیا، آپ نے ان 3 دنوں کے اندر دیکھا کہ ابھی سہیل افریدی لاہور آئے نہیں تھے، اشتہارات لگانے شروع کر دیے اور ڈرگ مافیا اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا گیا. بدتمیزی تو آپ لوگوں نے شروع کی. پنجاب حکومت کو جس طرح کا جواب مل رہا ہے ویسا ہی جواب پنجاب حکومت ڈیزرو کرتی تھی، چونکہ ابتدا آپ نے کیا. اگر آپ انہیں عزت دیتے، مان سامان دیتے، جیسا آپ نے بلاول زرداری کو مان سامان دیا پنجاب کے اندر، آپ ان کو ریسیو خود کرتی ہیں، اگر آپ سہیل افریدی کو بھی ریسیو کرتی تو شاید آج پاکستان میں یہ جو منظرنامہ ہے وہ بدل جاتا. لیکن کیونکہ آپ کے آقا ہیں، آپ کے کچھ ایسے جو ہینڈلرز ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی پنجاب کے اندر آپ کی مرضی سے، جمہوریت کی مرضی سے، پاکستان کی عوام کی مرضی سے مقبولیت کے اس راستے پہ کبھی بھی جائیں دیں گے. اب پاکستان مسلم یونین کا بھی سر مسئلہ ہی ہے نا کہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا. اگر یہ عوام کے راستے جاتے ہیں تو پہلے تو ان کو اقتدار کو خیر بات کہنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا، پھر آپ عوام میں جا کر اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ بیچ سکتے ہیں نا. اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر صرف ظلم اور جبر جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، جو کہ پنجاب حکومت کر رہی ہے. مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر مریم آئیں گی، آئیں، بسم اللہ آئیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ استقبال کیا ہوتا ہے. یہ بھی سوال بار بار یہ ہو رہا تھا اور اس کا جواب بھی سہیل افریدی نے دے دیا، چونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ سخت باتیں کریں گے پھر ہم اسے ایکسپلائٹ کریں گے. جیسا مینا خان افریدی کو ایک صحافی، آئی ڈونٹ نو وہ صحافی تھا بھی کہ نہیں، ایک چینل کا، ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بندہ جا کر ان سے سوال کرتا ہے کہ جناب آپ اپنے ساتھ چرس تو نہیں لے کر آئے. اس قسم کے جب سوال آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کریں گے اور پھر وہاں پر جو موجود ہے تو اس سے کیا کہا جائے گا، اس کا جواب آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سوال سخت کریں، ایسا جواب آئے کہ اس کو پھر ہم شام کے ہیڈ لائنز اور پنجاب حکومت کو ایندھن مل جائے استعمال کرنے کا اور ان کے خلاف کریں. دوستو ایک اور چیز جو تلخ باتیں سہیل افریدی بقول ان کے کر رہے ہیں، دیکھیں پنجاب نے جتنی بڑی سیاسی قربانی دی ہے نا جہاں کی عوام نے، اگر خیبر پختونخوا آپریشن کے بعد اپنی جانیں قربان کر رہے تھے اسی طرح یہاں کی عوام نے بھی قربانی دی ہے. آپ کو پچھلے 78 برسوں میں پنجاب میں اتنا ظلم ہوتے ہوئے کسی عامر کے دور میں بھی نہیں نظر آئے گا جتنا آج پنجاب کے اندر ظلم ہو رہا ہے. سہیل افریدی لاہور آیا، آپ نے 500 لوگوں کو اندر ڈال دیا. اور میں آپ کو بہت پہلے کہا کرتا تھا کہ اپنی یہ جو تعداد ہے اس کو ٹھیک کریں اور آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے، کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، کتنی گولیاں ماری گئی، کیا ہوا کیا نہیں. آج سہیل افریدی نے فکر کیا دی ہے، 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. یہ سہیل افریدی نے کہا ہے. سہیل افریدی عمران خان کا سپاہی، کسی کو اس پہ تو شک نہیں ہے، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. تو جو لوگ اس وقت کہتے تھے نا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، میں بار بار آپ کو کہتا تھا کہ یہ اس بات سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی شہادتیں نہیں ہوئی، آپ لوگوں کو مارا نہیں گیا، آپ اس کا ایک ریکارڈ رکھ لیں. عمران خان نے بھی کہا، عمران خان نے جیل سے ان کو پیغام دیا کہ بھائی جان آپ کو لسٹ تیار کرنی چاہیے، ان لوگوں کے گھروں میں جائیں، ان لوگوں کی تصویریں جاری کریں، ان کی ویڈیوز بنائیں، ان کے فیملی کے لوگوں سے انٹرویو کریں اور یہ دکھائیں دنیا کو کہ کتنے لوگ شہید ہوئے. لیکن آپ سے یہ کام نہیں ہوا. بہت دیر کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، پھر یہ ہوا. لیکن آج سہیل افریدی کیا کہتے ہیں کہ 3 سالوں سے مسلسل جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، کسی ڈکٹیٹر نے بھی ایسا نہیں کیا. عورتوں پر تشدد کرتے ہیں، 14 لوگوں کو شہید کر دیا. اب ہم تھوڑی تلخ باتیں کرتے ہیں تو اس کو برداشت کریں، آپ ہمیں مار رہے ہیں، ہم شکوہ بھی نہ کریں. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا. اور دوستو ایک سوال بار بار وہاں پہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ مفاہمت یا مزاحمت کیا کریں گے. انہوں نے کہا جی مزاحمت کریں گے تو ٹیبل پر آ کر بیٹھیں گے نا. اور پاکستان تحریک انصاف، میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اپڈیٹ کر رہا ہوں، رپورٹس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ پریشر بلڈ اپ کرنے میں، یہ اسٹریٹ موبلائزیشن جو ہو رہی ہے اس کے بعد یہ کامیاب ہوگی اور ضرور ہوگی. اور اس کا آغاز لاہور سے ہو چکا ہے اور ایک ایسا پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا جہاں پر آپ طاقتوروں کو ٹیبل پر لا کر بٹھا دیں گے. اب آپ نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ لوگوں کو مسلسل گولیاں ہی چلاتے رہیں. جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی اس میں بھی خبردار کر دیا گیا کہ آپ نے خیال کرنا ہے، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، آپ نے ایک شخص پہ ظلم کیا،
اقوام متحدہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ بندے کے پتر بنو، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جواب دو، ایکسیس دو، ہم دیکھیں جیل کھول کے کہ عمران خان کو اور بشرا بیوی کو کن حالات میں رکھا۔ اگر دوبارہ گولی چلی تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس وقت پاکستان نے کہہ تو دیا ہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح نہیں کریں گے، لیکن امریکہ آپ کو کیا مجبور نہیں کر رہا؟ امریکہ کیا آپ کو بار بار کہہ نہیں رہا؟ اور دیکھیں اس لیول کے اوپر پاکستان کی فورسز جائیں گی اور وہ کام وہاں پر شروع کر دیں تو ہمیں کیا پتا کہ وہاں پہ غیر مسلح کر رہے ہیں؟ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بندے کو کیا پتا کہ وہاں پر جو آپ نے فورسز بھیجی ہیں ان کو کس مینڈیٹ کے تحت بھیجا، ان کا وہاں پر مینڈیٹ کیا ہے، وہ کس کے انڈر کام کریں گی، کون سی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے۔ یہ چیزیں پاکستان کی عوام سے کبھی بھی شیئر نہیں کی جاتی۔ تو اس تناظر میں بھی آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اپنے وہاں پہ ان کو انکار کر دیا اور جس طرح سے ڈپٹی جو پرائم منسٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی ڈومیسٹک سیاست کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک بڑی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے، بہت بڑی کنفرنٹیشن ہوگی، اور اس دفعہ آپ کسی چیز کو روک نہیں سکیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ لوگ مکمل تیاری کر کے اب یہ پنجاب سے نکلیں گے، کے پی کے سے خاص طور پہ نکلیں گے، اور پھر آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ جو ٹیبل پر بٹھانے کی بات ہے، یہ مزاحمت کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف نے اب اس چیز کو جو ہے وہ گیج کر لیا اور وہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوستو یہ نا ایک کنٹینیوٹی ہے، ذرا غور کریں۔ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی سوال کو ایک اور طریقے سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھجن عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ مزاحمت کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی نے عوام کے لیے کیا کیا؟ یہ سوال تم نے کبھی، یہ جو پوچھنے والے تھے، کبھی تم نے مریم سے پوچھا کہ کیتا کی ہے؟ اشتہارات بازی کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ کبوتر اڑانے کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس ملک کے ساتھ اقتدار میں آنے کے لیے ڈیلیں کر کے بھاگنے کے علاوہ کیا کیا؟ آپ کے جیل میں آپ تھے، آپ کو ایک ڈیل کے تحت پاکستان سے باہر بھیج دیا جاتا ہے اور آپ 5 سال کے بعد جو ہے وہ چھٹیاں منا کر پاکستان واپس آ کر اپنی جمہوریت کے اوپر جو ہے حق جتاتے ہیں، اقتدار کے اوپر آپ کا حق جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے 3 ادوار کے اندر پاکستان کو تو سر اس وقت بہت ترقی کرنی چاہیے تھی، لیکن جتنی خامیاں آپ گنواتے ہیں کہ سب کچھ عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا، یار ساری عمر تو ہوگی تمہارے خاندانوں کو اس ملک کے اندر۔ آج اگر آپ بات کریں نا نون لیگ کی سر، تو سر اب نون لیگ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ ان کے اتحادیوں کی بھی بات ہوگی کہ اس ملک کے اوپر پچھلے 70-78 برسوں میں جتنا بھی آپ کا وقت رہا، 40 سال تو کم از کم آپ نے حکومت کی ہے، باقی فوجی عامر لے گئے۔ آپ نے ان 40 برسوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ سڑک ہے، آپ نے ایک صرف اشارہ کیا، ایک سوال پوچھا کہ سڑکیں بنائی آپ نے؟ سوشل میڈیا پہ سر دنیا نے آپ کو دکھایا، بتایا کہ خیبر پختونخوا کتنا خوبصورت ہے۔ لاہور کا کمپیریزن تم خیبر پختونخوا سے کرتے ہو۔ لوگوں نے پہاڑوں کی، مالم جبہ، سوات، ہائی ویز اور جتنی ترقی کے کام ہوئے خیبر پختونخوا میں، وہ سارے آپ کو گنوانا شروع کر دیے۔ تو سر یہ سوال کبھی آپ مریم سے بھی پوچھیں، یہ سوال کبھی آپ بلاول، آصفہ، بختاور، ان کے خاندان کے باقی لوگوں سے بھی پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا۔ لیکن یہ سوال انہوں نے خاص تیار کیا ہوا تھا کہ آپ کی پارٹی نے عوام کے لیے کیا کیا، جس پارٹی نے پاکستان کی عوام کو شعور بخشا، شعور دے دیا کہ ان خاندانوں کی حکومت کو اب ہم نے ختم کرنا ہے، ان کے تختوں کو الٹانا ہے، تخت و تاج الٹا کر پھینکنے ہیں۔ سر اس سے بڑا کسی قوم کے لیے خدمت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی جو پاکستان تحریک انصاف نے کی۔ لیکن سہیل افریدی صاحب کا بھی جواب سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کون پاکستان کو چلا سکتا ہے، کون اٹھا سکتا ہے، کون ہماری امانتوں کا امین ہے۔ نون لیگ کی حکومت پنجاب میں کئی دہائیوں پر حکومت کرتی رہی، لیکن لاہور میں دھاندلی کر کے آپ کو جیتنا پڑا۔ دیکھیں سب سے بڑا آرگومنٹ اس میں کیا ہے جو سہیل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، 40 برسوں سے آپ کی حکومت تھی، آپ بار بار، آپ کا جو گھر سے ایک بندہ ہے، آپ کے چچا حضور بار بار یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے کہ بنے۔ آپ کی ہر سٹیٹمنٹ میں آپ کیا کہتی ہے؟ پہلی دفعہ تاریخ میں آپ کا ہر کام نہ پہلی دفعہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کے چچا حضور کچھ نہیں کرتے رہے، آپ کے والد حضور کچھ نہیں کرتے رہے، یہ بھی پھر آپ مانیں۔ اور اگر آپ عوام کی جڑوں میں اتنا زیادہ آگے تک موجود تھے تو پھر آپ کو دھاندلی کر کے کیوں جیتنا پڑا؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے کہ آپ کے خلاف الیکشن ٹریبونل میں ایک درخواست گئی اور کہا گیا کہ دستخط صحیح جگہ پہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم خارج کرتے ہیں؟ کرتے نا مقابلہ، لاتے فارم 45 اور دکھاتے، گنواتے، بتاتے کہ پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہمیں فارم 47 کے ذریعے حکومت نہیں ملی، ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ نہیں دیا، ہمیں پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے۔
ہم خیبر پختونخوا میں ڈیمز بنا رہے ہیں، سوات موٹر ویز، دیر موٹر ویز بنا رہے ہیں، آئل اینڈ گیس کے ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو یہ سہیل افریدی صاحب نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا. اس کے بعد دوستو گرینڈ ڈائیلاگ بالکل ہونا چاہیے. یہ ایک اور سوال ان سے پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے اس پر رہیں. عدالتیں مفلوج ہو چکی، ان کی 17 سیٹیں تھیں. اب نا بار بار یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ اور باقی جو باتیں ہو رہی تھی، اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سہیل افریدی نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی ایک آئینی حد ہے، آپ کو اپنی اس آئینی حد میں رہنا چاہیے. لیکن پاکستان میں سر رجیم چینج کے بعد ایک ہائبرڈ نظام ہے، سپر ہائبرڈ نظام، اور اس نظام کے تحت یہ حکومت چل رہی ہے. اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنی پہچان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا. اب وہ اسے بگاڑتی ہیں، اسے بناتی ہیں، کیا کرتی ہیں اب یہ ان کے اوپر منحصر ہے. لیکن آج میں آپ کو بہت پہلے یہ بات کرتا رہا اور آج دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کے اندر جمہوریت دیکھنی ہے تو آپ کو خیبر پختونخوا میں دیکھنا ہوگا. سر اس سے کوئی بڑی ایگزامپل تو نہیں ملتی نا. خیبر پختونخوا کی حکومت، جمہوریت، آپ تمام صوبوں کو اٹھا دیکھ لیں، مروثیت ملے گی، جمہوریت نہیں ملے گی. اور جو سیکنڈ جنریشن ہے مریم نواز کی، اگلی جو جنریشن ہے سر وہ تیار بیٹھی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں آپ سننا شروع کر دیں گے کہ کچھ لوگ بزنسز کو سنبھال رہے ہیں. جس طرح یہ ٹرانزیشن ہوگی سیاست کی، مروثیت اور پھر فردر فیملی میں، اور کچھ لوگ سیاست میں آ جائیں گے. مریم کی خواہش ہے کہ وہ اوپر چلے جائیں، یعنی مین وفاق کے اندر، اور جو پنجاب ہے وہ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیں. اسی طرح کی آپ باتیں دیکھیں گے اور یہی کچھ ہونا ہے. تو 17 سیٹیں والے آج ہمیں بتاتے ہیں. پھر ایک اور سوال ان سے یہ ہوا، پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے مولوی محمود کی بات سنی ہوگی، آپ نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، عمران اسماعیل، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے طور پر ایک گرینڈ نیشنل کوئی کمیٹی بنا دی ہے. مجھے تو خیر اس کا نام بھی صحیح نہیں پتا. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آؤ بیٹھ کر بات کریں. وہ اپنے لیے راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مشن یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر کے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹیبل پر بٹھانا ہے. اور پھر ہم کہیں گے کہ خان صاحب اب دیکھیں ملک چل رہا ہے، جماعت سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ کی اب ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے اس راستے پہ چلنے کی جن کی خواہش تھی، کسی کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے، وہ آج مائنس ہو گئے. سہیل افریدی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم ان کو ڈس آن کرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اگر بلدیاتی انتخابات پنجاب میں ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. اور بلدیاتی انتخابات سر انہوں نے ہونے نہیں دینے، اور اس وقت تک نہیں ہونے دیں گے جب تک، اگر آپ وہ قانون اٹھا کر دیکھیں نا تو اس میں بھی انہوں نے جماعتوں کی ایفیلیشن کو ختم کر دیا ہے کہ آپ کا پارٹی کے ساتھ وابستگی ضروری نہیں ہے. اب اگر 11 لوگ کسی علاقے میں کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی بھی شخص کہے گا نا کہ جناب میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، اصلی اور نسلی پاکستان تحریک انصاف اور بلے کا نشان، تو وہاں سے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جب پارٹی ایفیلیشن نہیں ہوگی تو ووٹ بینک تو ہے عمران خان کا، وہاں سے لوگ جیتیں گے عمران خان کے نام پر. اور پھر دھاندلی کے ذریعے آپ نے ایک ٹیکنیکل دھاندلی کے ذریعے آپ نے ووٹ بینک پر قبضہ کر لینا ہے. لوگ کہیں گے یار ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا تھا، یہ جو کونسلر کھڑا ہوا ہے یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر گیا ہمارے سے، اور جا کر اس نے نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی ووٹ کی طاقت کا مقابلہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، اس لیے ایک نیا طریقہ جو ہے وہ نکالا گیا. سہیل صاحب، آپ بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر جتنے بھی انتخابات اب ہوں گے آنے والے کل میں، جب تک یہ الائنس چل رہا ہے، یہ کبھی بھی پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. یہ سلطان راجہ صاحب کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ یہ جو سکندر سلطان راجہ کو اس لیے کہ یہ آنے والے کل کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور دوستو اس کے بعد اگلا پڑاؤ سندھ میں، پاکستان تحریک انصاف جی تیاری کر رہی ہے سندھ میں جانے کی. اب اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ابھی نہیں آئی، لیکن انہوں نے سندھ جانے کا اعلان کر دیا ہے. 12واں سوال، حکومت مذاکرات کی آفر خود سے نہیں کر سکتی، انہیں پیچھے سے کہا گیا. تیسری قوت کی بات تو ہم کرتے ہیں کہ صاحب اختیار کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو سہیل افریدی وہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر اگر بیٹھی ہے تو اوبویسلی انکار ہے کہ ہم نہیں کریں گے، تحریک تحفظ پاکستان کرے گا. اور دوسری طرف سے جو مذاکرات کی آفر لے کر آئی، ان کے پاس اختیار نہیں، صاحب اختیارات نہیں حکم دیا. اور وہ کون ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. تو ان کے کہنے پر ہی سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور جب یہ ملاقات کر کے نکلے ہیں صحافیوں سے تو انہوں نے عمر سرفراز چیمہ اور حسان نیازی کے گھر جانا تھا، لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا، ان کو ناکے پر روک لیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ ملاقاتوں کے بعد سہیل افریدی جب نکلے تو کینٹ میں انہیں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کے قافلے کو روک لیا گیا. مینا خان افریدی نے یہ کہا کہ کیا یہ نو گو ایریا ہے؟ پاکستان کا آئین اس بات کی کیا اجازت دیتا ہے؟ ہم نے جانا ہے ان کے گھر، ان کی بڑی خدمات ہیں، یہ ہمارے اوپر قرض ہے اور یہ فرض ہے کہ ہم جائیں، لیکن ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ گاڑی سے باہر آئے
اور پولیس والوں سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں جانے دیں، آگے کیا ہے، آگے کیا پاکستان نہیں ہے، کیا کوئی اور دوسرا ملک ہے؟ تو سیکیورٹی کے اہلکاروں نے کہا کہ نہیں سر، آگے پاکستان ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر روکا کیوں ہے ہمیں؟ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ پاکستان ہے، اگر پاکستان آپ نہ بتاتے تو ہم پھر آپ کے بارے میں اپنی رائے قائم نہ کر سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ہی وطن میں ہمیں چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ پاکستان ہے، جہاں پر جمہوریت کی آواز اٹھانے والوں کو آپ دبا رہے ہیں، پاکستان کی آئین اور قانون کی بات کرنے والوں کو آپ اس طرح سے روکتے ہیں، اور آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں جب یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنیں گی کہ آپ کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے ہی ملک میں آزاد نہیں ہے، آزادی سے پھر نہیں سکتا۔ ہم نے یہ جو عام پارٹی تھی بھارت کی، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارا انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کا میڈیا لکھتا تھا نا کہ مودی کے خلاف عام پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے دیکھیں کیا کر دیا، آپ نے سنی ہوں گی خبریں۔ تو کیا بھارت کے اندر آج یہ خبریں دوبارہ سے گردش نہیں کر رہی ہوں گی کہ شہباز شریف کی حکومت میں KPK کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ آپ امیجن کر کے دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف آپ کا امیج خراب کر رہی ہے، آپ اپنا امیج خود خراب کر رہے ہیں۔ اگر ہم اگروال کے حوالے سے یہ باتیں کر سکتے ہیں تو کیا سہیل افریدی کے بارے میں کیا یہ باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی؟ بالکل ہو رہی ہوں گی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں، لیکن گارڈز نے آگے جانے سہیل افریدی کو نہیں دیا۔ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ یہاں پر پتہ نہیں کس کی حکومت ہے، میں ان کو ایک گاڑی کے داخلے کی اجازت کا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہماری حاضری ضروری ہے، مان لیں کہ آپ کے علاقے آپ ہی کے گن مین تو ہمارے لیے راستہ کیوں نہیں، اجازت دیں، آپ اپنے لوگ آئیں ہمارے ساتھ اور مجھے ملنے دیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے آج وہاں پہ لوگوں کو کہی۔ یہ اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف کی طرح ڈگیوں میں جائیں، لیکن ہم ڈگیوں میں نہیں جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں کو روکیں گے تو سب پھر ریاکشن اسی قسم کا آتا ہے۔ کوئی اس پہ گلا نہ کرے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے 3 دنوں کے اندر 500 کے قریب لوگوں کو، رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، خواتین کو گرفتار کیا گیا، سابق ممبران کو گرفتار کیا گیا، اور جس میں صوبائی اسمبلی سائرہ رضا، عمر عروب دلدار، جبکہ ایک کارکن کے 90 سالہ والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک باپ نے بتایا کہ وہ سہیل افریدی کو ملنے کے لیے آیا ہے، اس کے دونوں بیٹوں کو اٹھا کر لے گئے، لیکن اس کے باوجود عمران خان زندہ باد کا اس نے نعرہ لگایا۔ دوستو، آپ کو آخر میں یہ بھی خبر دیں کہ سابق جنرل فیض حمید DGISI کو سزا سنائی گئی 14 سال کی، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کر دی ہے۔ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فوجی عدالت کی سزا کے خلاف آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے سامنے اپیل دائر کی گئی۔ ملٹری کورٹ نے سابق DGISI کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی، اور بعض ذرائع نے ان کے وکیل سے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پروسیس ہوگا کہ آپ پہلے کسی عدالت میں جائیں، اس سے پہلے آپ کو دوسری عدالت میں جا کر یہ معاملہ اپنا اٹھانا ہوگا۔ دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور آپ نے عرفان ہاشمی ٹاکس کو نہیں بھولنا۔ آپ جو ممبرشپ عرفان ہاشمی آفیشیل کی آپ جو جوائن کریں گے، اس کو بھی ذرا پلیز ایکٹیولی فالو کریں۔ یہ جتنا بھی ریونیو ہے ممبرشپ کا، وہ ہم سارا عرفان ہاشمی ٹاکس کے ذریعے اپنے بچوں پر پاکستان میں جو نوکری کے لیے دربدر ہیں، جن کے پاس کوئی سکل سیٹ نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کے حالات بدلیں گے تو وطن کے حالات بدلیں گے۔ بہترین لوگ جو فیصلہ سازی کے جو پوزیشن ہے اس کے اوپر آئیں گے، فیصلہ ساز آپ کے اگر بچے ہوں گے تو ہمارے پاکستان کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ فیصلہ سازی کسی اور کے پاس جاتی ہیں تو پھر یہ معاملات یہ خراب ہوتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ اس ممبرشپ کو جوائن کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور عرفان ہاشمی آفیشیل کی، اور پھر اس کے بعد عرفان ہاشمی ٹاکس کو جا کر ضرور جوائن کریں، ویڈیوز کو دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک، تاکہ اس کا جو ریونیو ہے بلٹ اپ ہو اور اس پیسے کو ہم پاکستان میں خرچ کر سکیں۔ خیال رکھیے گا، اور آپ اپنے ٹاپکس بھی بتا سکتے ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو واچ ڈاکومنٹری سرٹن ٹاپک، آپ ہمیں بتائیں کس قسم کا آپ کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ساری عمر سر کنٹینٹ ہی بنایا ہے، صحافتی کی ہے، یہی کام آتا ہے، یہی کام کریں گے، اور اسی کام کے ذریعے پاکستان میں انشاءاللہ یہ جو تعلیم کا انقلاب ہے جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، یہ ضرور ہم برپا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔